अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल से शाहिद राजपूत, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद नदीम कैसर के साथ आज हम आपको थोड़ा सा बता दें कि इससे पहले हम अपना चैनल जो है वो बेसिकली बिल्कुल स्पोर्ट्स स्पेसिफिक किया हुआ था, स्पोर्ट्स फॉर्मेट के ऊपर हम गुफ्तगू करते थे। आज से हम जो है वो समाजी सियासी इश्यूज़ के ऊपर भी हम जो है मुल्क के दो ओपन डिस्कशन के उन्वान से जो है उस टॉपिक के हवाले से हम अपना करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान PIA की जानिब से एक स्कैंडल और एक नया शोशा सामने आया है जिसके से पाकिस्तान पूरी कौम की जागसाई हुई है, एक मजाक सा बना है और उसको उन्होंने तशबीह दे रहे हैं कि इंटरनेशनल जो है वो एक वाक़या हुआ था, जो 9/11 का जो वाक़या हुआ था। और जाहिर सी बात है एक बुक है ना कि जनाब के भी हर शाख पे उल्लू बैठा है, तो एक ऐसे ही जो है वो शाख पे बैठे हुए उल्लू की आज हम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जी नदीम, बताइएगा इस टॉपिक के हवाले से जो आज का हम टॉपिक PIA की जो परवाज़ें बहाल हुई हैं। वैसे तो PIA हमारा अल्लाह का शुक्र है वो एक मुझे यूरोप के बहाल थी। मुझे वो याद आ गया कि एक दफ़ा एक जो मशहूर कॉमेडियन है, जो लेजेंड है, जिसका जो है वो पाकिस्तान में जब भी जिक्र होगा तो दुनिया कॉमेडी के अंदर एक जो सबसे उभरता हुआ सितारा रहा है, जिसने कॉमेडी के ऊपर हुक्मरानी की है दुनिया क्रिकेट के, उर्दू स्पेशली उर्दू और पंजाबी, अमानुल्लाह। तो वो एक दफ़ा मुझे याद आ गया कि जनाब के भी उन्होंने कहा था PIA के ऊपर से बात हुई, तो उन्होंने कहा जनाब के भी आप PIA को किस तरह देखते हैं। उन्होंने कहा जी मैं तो PIA को सिर्फ इस तरह देखता कि PIA घर से खा PIA उस वक्त उन्होंने हिट किया था इसके फूड के ऊपर कि उसका इस किस्म का फूड है, इस क्वालिटी का फूड है कि उससे बेहतर है कि आप घर से ही खा PIA। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्या इन्फॉर्मेशन है ये जो पूरी दुनिया के अंदर हमारा एक मजाक बना है। एक अगर कोई बहाल अगर हो ही गई साड़ी एक यूरोप के लिए फ़्लाइटें बहाल हो ही गई हैं, तो उसके ऊपर होते साथ ही जो डिजिटल मीडिया के ऊपर इस वक्त हमारा मजाक और लतर पोला हो रहा है सोशल मीडिया पूरी दुनिया के अंदर। देखें उस पर बड़ी तशवीशनाक बात फैली है। हुआ ये है कि देखें अब डिजिटल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है और PIA की परवाज़ें जो है ना बहाली का ये पिछले साल के आखिरी दिनों में आखिरी जो समय में ऐलान हुआ कि ये पाकिस्तान यूरोप की तरफ फ्लाई कर सकेगा और बड़ी खुशी मनाई गई एक अरसे के बाद। जाहिर सी बात है पाबंदी लगी थी हम पे और हमारी इसी नाहली की वजह से पाबंदी लगी थी। अब हुआ ये कि फिर कहा गया कि जो शायान शान तरीके से जो है हमारी परवाज़ें रवाना होंगी, पहली परवाज़ को जो है ना यादगार बनाया जाएगा, इस तरीके की बातें चली थी। हुकूमत ने नो डाउट पाकिस्तान की हुकूमत का फ़ख्र बनता भी था कि एक ऐसी डूबती हुई नाव जो जहाँ आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं और फिर जो है जा रहे थे, और लेकिन था ये कि आपको ख़रीदार ही नहीं मिल पा रहा, आपको अच्छी शर्मिंदगी की ऐसे हालात में। वैसे तो उसके अंदर एक स्कैंडल भी था ना, एक ही ख़रीदार सामने आया था और एक ही कंपनी का जो बंदा था, यानी कि एक ऐसा कंपनी जिसका ख़रीदार ही नहीं मिल रहा, उस कंपनी को यूरोप में यानी कि पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस को इजाज़त मिल गई कि आप यूरोप के जो है ना उन्होंने वो इजाज़त दे दी कि पाबंदियाँ उठा ली थी। दूसरा ये हुआ कि जो नीलामी का उन दिनों में जो मैटर के दरमियान में जब ये मामला पता चला कि ये पाकिस्तान यूरोप की तरफ फ्लाई कर सकता है, बड़ी खुशी का इज़हार किया गया और 10 जनवरी का दिन तय किया गया था कि पाकिस्तान फ्लाई करेगा। उसके पहले जो इनकी पब्लिसिटी शुरू की गई बड़ी, उसमें इन्होंने दिखाया कि अपना जो एक इश्तिहार में कि पाकिस्तान का त्यारा एफिल टावर की तरफ बढ़ रहा है और उस पर लिखा हुआ है पेरिस वी आर कमिंग। अच्छा उसको तो इनको इसके अंदर एक और भी है कि वो जब बाद के अंदर एक मीम्स बनी, हाँ जी, तो एफिल टावर को थोड़ा सा जो है वो झुका हुआ भी दिखाया गया। देखें अब आप ये देखें वो मीम्स का तो फिर हालात ये है ना कि इसको संजीदगी से लिया दुनिया ने कि ये क्या आपने उनके जहन में क्या आया, उनको देख के उनके जहन में तो क्या है, जिस बंदे ने ये पूरा बनाया है फिर जाहिर सी बात है इसकी अप्रूवल हुई होगी, हाई अथॉरिटीज़ ने देखा होगा, फिर इसको पास किया होगा, फिर ये जाके मतलब कि उसके जहन में क्या है। तहकीकात के दरमियान में ये एक दौरान में तो यही होगा कि किसी एक को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाए। वो निचले लेवल का जो बंदा होगा ना, हो सकता है कि जो क्लास 4 के नदीम भाई दर्जा चाहरम के वो एक सैल में जाते सी ना, तो एक क्लास होंगी सी 18 शुरू दे वो जब सब तो जिसका सबसे लोएस्ट टिकट होता था ना उस क्लास को 18 कहते थे। हाँ वो इसी तरह एक 18 के किसी सरकारी अफसर को जो है वो कुर्बानी का अफसर 18 अफसर के तो ग्राफिक क्लास 4 कह लो। हाँ जी, हुआ ये है कि जब इश्तिहार बना है उस वक्त आप कहाँ थे, क्या देख रहे थे। अब इतना मसला खड़ा हुआ कि इसको 9/11 की वजह से पूरी दुनिया के डिजिटल मीडिया पे बात है वो जो उसके टावर्स को जो हिट किया था। अच्छा उस वक्त भी ये एक तस्वीर थी
کہ وہ 2 ٹاورز ہیں, ٹوئنس ٹاورز ہیں, اور طیارے ان کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, انہوں نے اس سے مماثلت اور تشبیہ دی ہے کہ یار کہ بھی دیکھو اس سے, حالانکہ آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر تو ایفل ٹاور کا یہ جو اشتہار ہے, یقین مانیں آپ بھی دیکھ لیں, کسی وقت بھی اوپن کریں گے نا, وہ لازمی وہ واقعہ پہلا آپ کے جو ہاں ریکال ہوتا ہے. تو اب اس پہ بڑی دنیا, اس کے بعد آپ کو پتا ہے 9/11 کے بعد تو پوری دنیا چینج ہو گئی تھی, اور پوری دنیا کے اندر ابھی تک اس کا سوگ منایا جاتا ہے. دنیا کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے, اکنامک پالیسی کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے, سوشو کے حوالے سے, سوشالوجی کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دنیا تھی 9/11 سے پہلے اور ایک 9/11 کے بعد, دوسری جنگ عظیم کے بعد. 9/11 دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک انہوں نے لکیر کھینچ دی کہ ایک اس سے پہلے کی دنیا ہے, ایک اور اس کے بعد کی دنیا, 9/11 کے بعد کی دنیا ہے. تو اس سے بڑی تشویشناک بات کیا ہوگی؟ یعنی پوری دنیا بدل گئی, مگر یہ کہ ہماری سرکاری ادارے جو سرکاری بابے ہیں ان کی جہالت نہ بدلی. اچھا, اب ہوا کیا ہے کہ اس پر جب بات بڑھی تو پھر نائب جو ڈپٹی وزیر اعظم جو شریف خاندان کے ساتھ بڑے قریبی ان کے لوگ ہیں, سمدھی صاحب ہیں, انہوں نے سینٹ میں آ کر پھر تقریر کی. اسحاق ڈار کا نام لے لیں یار. اسحاق ڈار نے آ کے تقریر کی اور کہا کہ جو ہے نا اس پہ ہمیں بڑی تشویش ہے, اور ہم اس کو جو ہے نا باقاعدہ طور پہ تحقیقات کریں گے, اور جو ذمہ دار ہوگا اس کو کڑی سزا دی جائے گی. کڑی سزا ذمہ دار صرف وہ ہے جس نے, ہائی اتھارٹیز نے جس کو اس کو اوکے کر دیا. ہونا یہ چاہیے, حالانکہ ہونا یہ چاہیے. آپ دیکھیں اس سے پہلے آپ دیکھیں, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, نیچے جس وقت کوئی چیزیں بنتی ہیں نا تو وہ ندیم بھائی سیمپل کے طور کے اوپر 5 7 8 چیزیں لے کے جاتے ہیں آپ کے سامنے. آپ نے ان 5 7 8 10 12 چیزوں کے اندر سے پھر ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. جس بندے نے اس کو اپروو کیا نا, کہ جناب اپروول دی ہے کہ جناب اس کو چلا, جس سیریز میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا ان سب کو پنش کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کوئی نہ کوئی جو بھی تادیبی کارروائی ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اب پاکستان کا جو, ویسے پاکستان کے اندر آج تک جتنی بھی انکوائری ہوئی ان کی رپورٹ تو سامنے نہیں آئی ہے. ابھی ایک معاملہ میں اور انکوائری ہے تو خیر اللہ کا شکر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعہ ایسے موقع پر آیا ہے کہ اچھا, پھر انہوں نے اس کے حوالے سے بھی ایک اپنا برسبیل تذکرہ کہتا چلوں, ان کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ ایفل ٹاور کی طرف جو ہے نا وہ جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ چلو یہ کر لیتے, اسحاق ڈار کا بیان ہے کہ ایفل ٹاور سے آگے کا دکھا دیتے کہ طیارہ اس کو کراس کر کے, یا ایفل ٹاور کا جہاز کا رخ ہی بدل دیتے. بھائی اس طریقے کا دکھانے کی کیا ضرورت تھی, جس کی مماثلت جو ہے نا کسی اس طرح کے ایشو سے انٹرنیشنل سانے کی صورت میں, انٹرنیشنل سانیہ جو ہوا وہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا, اور اس نے پھر پورے خطے کی اپنا جو ہے نا وہ سیاست کو تبدیل کر کے انٹرنیشنل لیول پہ دنیا چینج. افغانستان میں کیا کچھ ہوا اسی کو بنیاد بنا کر ہوا تھا. پاکستان میں کیا کچھ ہوا, ہاں جی, یعنی کہ پاکستان کے پہلے جو سب سے پہلے 9/11 کے جو ٹانڈے جوڑے گئے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے جوڑے گئے تھے, حالانکہ اس 9/11 کے اندر ایک بھی پاکستانی ملوث نہیں تھا, مگر سب سے پہلے جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے توپوں کا رخ پاکستان کے. اچھا, وہ ابھی ذہن سے نکلا ہی تھا, انہوں نے اپنے جہاز چڑھانے سے پہلے ہی اپنے اوپر کو کریش مار لیا ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں اس حوالے سے میں ایک چیز اور اپڈیٹ کر دوں کہ PIA کا اب برطانیہ کی طرف بھی جو ہے نا پروازیں شروع ہونے کا مرحلہ آ رہا ہے. امریکہ کی طرف کا بھی ہے جو اس میں کچھ ہرڈلز ہیں جو بھی ہے اس کو بھی سالو کیا جا رہا ہے. اس وقت جو میٹرز ہیں, جو بھی جتنی بھی ہرڈلز ہیں امریکہ کے پرواز کے حوالے سے کچھ ایشوز جو معاملات ہیں, اس سلسلے میں برطانیہ کے حوالے سے تو ٹائم شیڈول بھی بن چکا ہے. ان کا ایک وفد اس رواں ماہ میں جنوری کے آخر میں پاکستان کا دورہ کرے گا, اور جو MOUs ہوتے ہیں یا جو بھی میٹر ہوگا, پاکستان سے پابندی ختم ہونے والی ہے برطانیہ کی طرف پروازوں کی بھی, اور پاکستان کا جو ایک فضائی جو وے ہے وہ کھل جائے گا, ایئر وے. تو اس کے مطابق یہ ہے کہ مارچ میں پاکستان کو جو ہے نا اجازت مل جائے گی فلائی کرنے کی برطانیہ کی طرف. تو ایسے موقع پر ایسی جو اس طرح کا جو میٹر سامنے آنا, مرزا کا خیز آنا, جو جگ ہسائی کا بھی باعث بنا ہے, تو اس میٹر میں کیا اب اس حالات میں کیا یہ دیکھا جائے گا کہ اس طرح کے میٹر میں کیا برطانیہ کے ساتھ جو معاملہ ہے کیا وہ آگے جا سکتا ہے. نہیں, ابھی تو دیکھیں, ابھی تو ہماری ابھی تو جگ ہسائی ہوئی ہے, مذاق بنا ہے, ابھی تو ہماری انکوائری شروع ہوئی ہیں, ابھی پتہ نہیں ان کی جانب سے کیا رد عمل آتا ہے. بہرحال اچھے کی امید رکھنی چاہیے, اور اس کو وہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے, مگر ان جیسوں کے ہوتے ہوئے یا ان جیسوں کو خود نہیں رکھنا چاہیے. جس نے بھی کیا, دیکھیں PIA کو جس نے بھی کیا تو جس نے, ظاہر سی بات ہے جنہوں نے اس اسکیچ کو بنایا ہوگا نا, وہ تو ظاہر سی بات ہے کوئی IT کے لڑکے وغیرہ ہوں گے, مگر جنہوں نے اس کی اپروول دی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وہ آخری بیریئر تھا نا, آخری بیریئر یہ تھا, ان کی اپروول کے بغیر تو ممکن نہیں تھا نا کہ اس کو پبلش کیا جا سکتا. میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ اب اس وقت جو پاکستان کا PIA کے میں اگر حالات کا بتاؤں,
7 کھرب 700 ارب بتایا جاتے ہیں، تو 700 ارب کا مطلب ہے 7 کھرب کا خسارہ پہنچ چکا ہے اس وقت، یہ اس کا سالانہ برداشت کرنا پڑا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سینٹ میں باقاعدہ ڈسکس ہوئی ہیں، تو ایسے اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس کو دوبارہ جو ہے نا بیچنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس دفعہ جو ہے نا ہم ایک ہمسایہ ویسے ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے، ایک اور اینگل بھی تو اس کا یہ ہے یعنی کہ کیا ایسی اندر ایسی قوتیں ہوں یا ہیں جو کہ اس کی بحالی چاہتی نہیں ہیں، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ کسی ہر حال کے اندر اس کو نیلام ہی کیا جائے۔ دیکھیں اس کی ایک وجہ اور میں بتاؤں آپ کو، ویسے تو پی اے جس حالات کو پہنچ چکے ہیں نا، دعا کریں کہ اس کا کوئی خریدار مل جائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب خریدار تو بہت زیادہ، مگر وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ بھی ہمیں جو ہے نا وہ کباڑیے کے پائے نقصان۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس کو اس لیول تک لے آیا گیا ہے خسارے کو کہ بھرتیاں کر کر کے، ایک ہوتی ہے کہ ایک امپلائمنٹ، ایک ہوتی ہے اوور یار امپلائمنٹ۔ ایک سادہ سا فرمولا، ایک کرانے کی دکان ہے یار، یہ کسی عام، خدا کی قسم اس طرح کا تو کوئی ریڈی والا بھی اپنا کاروبار نہیں کرتا جس طرح پی آئی کا کاروبار کیا گیا۔ بھئی ایک کرانے کی دکان ہے، اس کے اندر 2 ملازمین کی تنخواہ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے اندر اگر 50 ملازمین رکھ جائیں وہ کیا کریں گے؟ وہ دکان کو، کرانے کی دکان کو کھا جائیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا بالکل اس طرح، اچھا میں بالکل اس طرح جس طرح چوہے آپ کی کماد کو کھا جاتے ہیں، آپ کی گندم کو کھا جاتے ہیں۔ یہ میں میں اور ایڈ کروں کہ پی اے کا وہ مقام مرتبہ تھا کہ پاکستان کی ایئر لائنز پی اے کو نے عرب امارات کی، ایمریٹس کی بات کر رہے ہیں، ایمریٹس کی بات کریں، ہم نے ان کو کھڑا کیا، اور ان جیسے جو آج جہاز بنانا، فضائی کرانا، فلائی کرانا سکھایا ہم نے۔ یہ ایسی ہوا ہے کہ جیسے پاکستان نے کسی دور میں چائنا کو ہاکی سکھائی تھی، اور پھر چائنا نے پاکستان کو ہرا کے بتایا کہ اب آپ نے ہاکی سیکھنی تو ہم آپ کو سکھائیں گے۔ یہ بالکل اس طرح ہی ہے۔ دیکھیں اب پروگرام ہم وائنڈ اپ کی طرف لے کے جاتے ہیں، بالکل اس طرح ہی ہے کہ جس طرح ہم نے ان کو جہاز بنانے اور چلانے سکھائے، اور ان ناہلوں اور جاہلوں کی وجہ سے جو سیاسی بھرتیاں بھی ہوئی ہیں ہر سیاسی دور کے اندر، چاہے وہ پیپلز پارٹی لے لے، مسلم لیگ نون لے لے، تحریک انصاف کا شاید اس طرح نہیں پی آئی اے کی بھرتی، کیونکہ اس وقت تک پی آئی اے کا بیڑا غرق ہو چکا تھا، تو اس طرح بھرتی نہیں ہوئی۔ تو اب تو ہم یہ ہمارا پی آئی اے کے جہاز بالکل وہ جہاز ہو گئے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ جناب کہ اکثر کو نالیاں نولیاں کھڑے کوڑے سا نظر آتے ہیں کہ نشے میں کہیں وہ تنہا رہ جائے، اس قسم کا جہاز ہے۔ یقیناً جو ہے پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں، یہ ایک بڑی غفلت ہے، یہ مجرمانہ غفلت ہے، اور یہ ایک ہمارے ایک قومی ایسٹ کے ساتھ اس طرح مذاق کیا گیا ہے۔ تو یقیناً اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف نہ صرف انکوائری ہو، ان کی نشاندہی بھی ہو، اور ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ دیکھیں کارروائی عمل میں لائیں گے تو لوگوں کے لیے ایک مثال بنے گی، اور لوگوں کو یہ پتہ لگے گا کہ اگر ہم اس قسم کی غفلت کرتے ہیں تو ہمیں معافی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، رب راکھا۔ اللہ حافظ۔